मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज 14वीं शाबान का दिन है और मगरिब के बाद 15वीं शाबान की रात शुरू हो जाएगी। इस 15वीं शाबान के बारे में, जिसको हम शब बरात भी कहते हैं, शब जो है वो रात को कहते हैं और बरात जो है ये हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी नजात के हैं। तो इसके बारे में हमारे यहाँ इफ़रात और तफरीत पाई जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इसको मानते भी नहीं हैं, कि इसका कोई वजूद भी नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना मानते हैं, इसकी शान इतनी बयान करते हैं, वो सारे फ़जीलतें जो लैलतुल क़द्र की रात में हैं वो इसकी बयान कर देते हैं। तो उलमाए हक़ जो हैं, चाहे वो जिस तरफ भी हों, चाहे वो बरेलवियत की तरफ हो, चाहे वो देवबंदियत की तरफ हो, जो अहले हक़ हैं, जो तहक़ीक़ी उलमा हैं, तो वो एतदाल में रहते हैं। वो उतनी बात बयान करते हैं जितनी कुरान और हदीस में ज़िक्र की गई है। उलमा ये फरमाते हैं कि इस रात की फ़जीलत का बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस रात की फ़जीलत में 10 अहादीस इसकी फ़जीलत में आई हैं। अगरचे वो अहादीस ज़ईफ़ हैं। अब ज़हन में हमारे ये ख़्याल आएगा कि जनाब हदीस तो ज़ईफ़ है, तो ज़ईफ़ के बारे में ये बात याद रखें कि ज़ईफ़ हदीस किसे कहते हैं। ज़ईफ़ हदीस उसे कहते हैं जो सनद के एतबार से कमज़ोर हो, उसके हदीस होने में किसी का इख्तलाफ नहीं होता, हर मुहद्दिस उसको हदीस मानता है, मगर क्योंकि वास्ते में कुछ कमज़ोरी होती है उसको ज़ईफ़ हदीस कहा जाता है। तो इसके मुकाबले में हालांकि एक होती है मौजू हदीस, घड़ी हुई हदीस, तो अगर वो हदीस आ जाए मौजू हदीस तो उस पर अमल नहीं करना चाहिए। अगर ज़ईफ़ हदीस आ जाए तो उसके मुकाबले में सही हदीस मौजूद ना हो तो फिर ज़ईफ़ हदीस पर अमल करना जायज़ है। और क्योंकि वो नबी की हदीस तो है ना, हदीस से इनकार किसी ने नहीं किया, इस वजह से ज़ईफ़ हदीस की तारीफ़ जो है आप याद रखें। और इस शब बरात के बारे में अब इसके बारे में हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। अब ये हमने जायज़ा लेना है कि कौन सा तरीक़ा है जो शरीयत के मुताबिक है और कौन सा तरीक़ा है जो शरीयत के मुताबिक नहीं है। जहाँ तक इस शब बरात की रात की फ़जीलत का मामला है, ये तो हम बात जान चुके हैं कि इसके बारे में, इसकी फ़जीलत के बारे में अहादीस मौजूद हैं। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर इबादत का तरीक़ाकार, ख़ास इबादत, इसका कोई भी ज़िक्र, ख़ास इबादत का ज़िक्र नहीं आता कि सलात तस्बीह पढ़ें, इस तरीके से नमाज़ करें, बाजमात नमाज़ करें, इसका कोई भी तरीक़ा नहीं आता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बाजमात नमाज साबित है वो सिर्फ एक तो फ़र्ज़ नमाज साबित हैं, दूसरा जो है वो तरावी की नमाज साबित है, और तीसरे नंबर पे नमाज कुसूफ जिसे कहते हैं वो साबित है। इसी तरीके से नमाज इस्तिस्क़ा जो बाजमात हुई है उसके अलावा कोई नमाज भी साबित नहीं है। यहाँ तक कि उलमा ये कहते हैं कि जो नफल नमाज है, नफल नमाज की जमात है ही नहीं। अगर कोई आदमी नफल नमाज की जमात कराएगा तो फरमाया कि वो ऐसे है कि जैसे गुनाह का मुस्तहिक होगा, क्योंकि नफल नमाज जो है उसकी जमात नहीं है। और एक बात याद रखें कि जो बिदअत की तारीफ़ आती है, बिदअत की तारीफ़ में ये बात भी, उसकी तारीफ़ में ये बात भी शामिल है कि ऐसी इबादत, ऐसा नफल काम जिस पर अगर आप किसी की नकीर करेंगे तो उस पर नकीर करने की वजह से आपका वो काम, वो अमल बिदअत बन जाएगा। इसके लिए उलमा ये फरमाते हैं कि आप देखें कि एक इमाम साहब हैं, अगर वो नमाज़ पढ़ा कर सुन्नतें पढ़ कर चले जाते हैं, या कोई साथी है नमाज़ पढ़ के सुन्नतें पढ़ कर चला जाता है, और आपकी आदत यह है कि आप सुन्नतें भी पढ़ते हैं, आप नफल भी पढ़ते हैं। अगर आपने देखा कि यार मैं तो इसको बड़ा नेक समझता था और मैं नफल का भी एहतमाम करता हूँ, सुन्नतें तो मैं पढ़ता हूँ, नफल का भी एहतमाम करता हूँ, और ये जो मेरा साथी है, ये मेरा दोस्त है या इमाम साहब हैं, ये नफल नहीं पढ़ते,
تو آپ نے اس کو پکڑ لیا، کہا کہ بھائی میں تو تمہیں بڑا نیک سمجھتا تھا، تو نفل چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، تو نفل پڑھ کے جایا کر۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اب اس کا جس نے اس کو ترغیب دی ہے، پکڑا ہے، نکیر کی ہے، اب اس آدمی کا نفل پڑھنا یہ بدعت ہو جائے گا۔ یہ تعریف یاد رکھیں۔ تو اس وجہ سے باقاعدہ طور پر اس کی نماز کا اہتمام کرنا، نفل نماز کا با جماعت اہتمام کرنا، یہ جو ہے یہ ایسے ہے جیسے گناہ کا کام ہے۔ اس وجہ سے اور اسی طریقے سے نفل کی جو امامت ہے، جماعت ہے، وہ بالکل نہیں ہے۔ اور نفل عبادت کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں۔ اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز جو ہے، فرض نماز جو ہے وہ ہمیں حکم یہ ہے کہ مسجد میں پڑھیں، اور باقی جو نمازیں سنت نماز ہے، نفل نماز ہے، اس کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں پڑھیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جناب پھر ہم آج کل تو ہم سنتیں جو ہے مسجد میں پڑھتے ہیں، اس پر علماء نے جو ہے فقہاء کرام نے اس وجہ سے اجازت دی ہے کہ سنتیں اتنے اہم ہیں، سنتیں پڑھنا اتنی اہم ہیں کہ جب آدمی آج کل کا ماحول ہے کہ اتنا آدمی اپنے آپ کو مصروف سمجھتا ہے کہ مسجد سے جیسے ہی باہر جاتا ہے تو غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ سنتیں چھوڑ دیتا ہے۔ تو اکابرین علماء نے، فقہاء کرام نے کہا کہ سنتیں اتنی اہم ہیں کہ سنتوں کے بغیر انسان کی نجات مشکل ہے۔ کیوں؟ سنتیں پڑھنے سے سنتوں کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور ہمیں نبی کی محبت چاہیے، اور محبت ہمیں نبی کی اس وقت ملے گی جب ہم نبی کے طریقے کو اختیار کریں گے۔ تو کسی بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت اگر میں سنتیں نہ پڑھوں تو کوئی حرج ہے؟ فرمایا کہ بھائی ایک بات ہے، اگر تمہارے نزدیک وہ حرج ہے تو پھر حرج ہے، اگر تمہارے نزدیک وہ چھوٹی سی بات ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ جو آدمی سنتوں کا اہتمام کرے گا وہ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو قرب نصیب ہوگا۔ اگر یہ تمہارے نزدیک قرب ہونا ایک معمولی چیز ہے تو فرمایا کہ پھر تم چھوڑ دو۔ اگر تم سمجھتے ہو یہ قرب ہی نجات کا ذریعہ ہے، فرمایا کہ پھر نہ چھوڑو۔ تو وہ ایک نبی سے محبت کرنے والا تھا، اس نے کہا کہ بھائی اس سے تو بڑا حج ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھے قرب نہ ملے قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اسی طریقے سے سنتوں کا جو ہے وہ علماء نے، فقہاء کرام نے کہا کہ یہ بڑی اہم چیز ہیں، تو اس وجہ سے اس میں غفلت ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو مسجد میں ادا کیا جائے۔ جب ہم سنتوں کو مسجد میں پڑھتے ہیں تو ساتھ نفل بھی پڑھ لیتے ہیں اس اہتمام کے ساتھ، مگر تنہا پڑھتے ہیں۔ تو نفل جو ہے اصل میں علماء یہ فرماتے ہیں جو نفل کی عبادت ہے، یہ اس کے بارے میں یہ بات آتی ہے، یہ آدمی کے درجات کی بلندی کے لیے ہے نفل کی عبادت، اور درجات کی بلندی نفل کی عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ تو اس کے اندر اگر خلوت جتنی بھی اختیار کی جائے، نفل عبادت کے اندر جتنی خلوت اختیار کی جائے اتنا ہی انسان کا فائدہ ہے۔ تو اس کے لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے، تو اس نے ایک آدمی کو کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، رات کو 9 بجے آنا، تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ فرمایا کہ وہ آدمی اب جو ہے مجمع لے کر چلا جائے وہاں، تو فرمایا کہ وہ بادشاہ بھی ناراض ہو جائے گا، بھئی میں نے تو تمہیں اکیلے بلایا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے اس کا مقصد بھی قرب بھی اس کو نصیب اتنا نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس وجہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو نفل عبادت رکھی ہے یہ خلوت کی رکھی ہے، کہ تاکہ خلوت کے اندر آدمی نفل عبادت بھی کرے اور اللہ سے مانگے۔ تو تہجد کی نماز نفل عبادت ہے۔ اب جو آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے، خاموشی کا وقت ہوتا ہے، اور جناب جی آدمی تہجد کی نماز پڑھ کے آرام سے پڑھتا ہے، پڑھ کر پھر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے تہجد کی۔ کیوں؟ کہ وہ نفل عبادت ہے اور خلوت کی عبادت ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے عبادت کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں۔ اب تیسری بات یہ ہے، اب ہمارے معاشرے کے اندر اس کا حلوہ اور پوری جو ہے تقسیم ہوتی ہے، تو یہ حلوہ پوری کا تقسیم ہونا یہ ہمارے ہاں جو ہے یہ نظریہ ہے کہ جناب اس کی خوشی منائی جاتی ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر بھی پہلے دیکھتے تھے، اب تو نہیں ہے، کہ اس کو عید کے طور پر منایا جاتا تھا، تو خوشی عید کے طور پر، اور ایک دوسرے کو عید بھی دیتے تھے۔ شب برات آئی ہے تو ایک دوسرے کے گھر میں عید بھی بھیجتے تھے۔ تو یہ عید جو ہے یہ مسلمانوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ تبرہ کرنے والے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
سے تبرہ کرنے والے ہیں وہ اس کو عید سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی، جو اہل باطل ہے وہ مسلمانوں کو مختلف ناموں سے اور قرآن و حدیث کے نام سے اچھے اچھے ناموں سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ عید ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ جناب یہ کیسے عید ہے ان کے لیے، وہ عید کیوں مناتے ہیں؟ اب آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ عید جو ہے وہ اس وجہ سے مناتے ہیں، کس وجہ سے مناتے ہیں، تو آپ اگر انسان کے دل کے اندر ایمان ہے تو اگر اس نے اس سے پہلے اس کو عید منائی ہے، اس رات کو عید سمجھا ہے، تو وہ توبہ کرے گا۔ اب ان کے نزدیک عید کیوں ہے؟ ان کے نزدیک عید اس وجہ سے ہے کہ ان کا جو 12واں امام ہے، جس کو امام مہدی کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 سال کی عمر میں وہ اس قرآن مجید کو، اصل قرآن مجید کو لے کر وہ غار میں چھپ گیا ہے، تو پھر بعد میں قیامت کے نزدیک وہ باہر نکلے گا۔ جن کا نظریہ یہ ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو پیدا ہوا تھا امام مہدی، وہ جو ہے 15 شعبان کو رات کو پیدا ہوا تھا۔ اب آپ کہیں گے جناب اس میں کون سی بات ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جس امام مہدی کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ امام مہدی جعلی ہے، نقلی ہے۔ اس کے اندر وہ کوئی علامات بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی علامات اصل امام مہدی کے بارے میں بتلائی ہے، ان میں سے ایک علامت بھی اس نقلی امام مہدی کے اندر نظر نہیں آتی۔ اچھا، پھر بھی آپ کہیں گے چلو، اب اگلی بات یہ ہے کہ وہ یہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو امام مہدی، جو ہمارا امام مہدی ہے، جو غار کے اندر چلا گیا ہے، اس پر وہ خوشی اس وجہ سے مناتے ہیں کہ وہ امام مہدی جو ہے وہ آئے گا، اور وہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے قبر کو شق کرے گا، ان کو نکالے گا، ان کو سزا دے گا۔ جتنے بھی زنا ہوئے ہیں ان سارے زناہوں کا گناہ ان پر ہے، ان کو باندھا جائے گا اور ان کو جو ہے نا وہ سزا دے گا۔ یعنی ان کا نظریہ اس امام مہدی کے بارے میں یہ ہے۔ تو آپ بتائیں کہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے ہمارے ایمان کا جز ہیں۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اگر کسی سے بے ادبی ہو جائے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو ہمارا امام مہدی ہے جو غار سے نکلے گا، غار سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے نعوذ باللہ من ذالک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، جو ہماری اماں ہیں، ان کی قبر کو شق کرے گا اور ان کو کھڑا کر کے ان کو حد جاری کرے گا۔ جو آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جو ہے بہت بڑا بہتان لگا تھا، تو فرمایا کہ کیونکہ اس کی حد نہیں مقرر نہیں کی گئی، حد نہیں لگائی گئی، تو وہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نعوذ باللہ من ذالک، اماں عائشہ تو میں کہہ رہا ہوں، تو انہوں نے اپنی کتابوں میں بڑے برے القاب کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے، ان کو کھڑا کر کے ان پر حد جاری کرے گا۔ اب وہ اس وجہ سے اس 15 شعبان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان جو ہے ہمارے لیے عید کا دن ہے، کہ وہ ہمارا امام جو ہے وہ اسی رات پیدا ہوا ہے، تو اس رات جب پیدا ہوا ہے تو وہ خوشی مناتے ہیں۔ جب خوشی مناتے ہیں وہ ہمارے سامنے امام مہدی کا ذکر کرتے ہیں اور کوئی اور باتیں بھی ذکر کرتے ہیں، تو ہم سیدھے سادھے جو مسلمان ہیں وہ اس محبت کے اندر ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، ہم بھی خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو صحابہ کے دشمن ہیں۔ اور اس طریقے سے ایک اصول ہے، جو نیکی کے کام میں تعاون کرتا ہے تو وہ نیکی کا برابر کا حصے دار ہوتا ہے۔ جو آدمی گناہ کے کام میں کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو گناہ کے کام میں بھی وہ برابر کا حصے دار ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی ہے، تو یہ بات جب معلوم ہو گئی ہے تو اب ہمیں چاہیے کہ جتنے عرصہ ہم نے اس کو عید منائی ہے تو اب ہم استغفار بھی کریں اور توبہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر جو ہے وہ پٹاخوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، پٹاخے بجائے جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفل عبادات تھی، جو مستحب عبادات تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر تبدیلی فرمائی، اس وجہ سے کہ مشابہت ہوتی تھی یہودیوں کے ساتھ، مشابہت ہوتی تھی عیسائیوں کے ساتھ، تو آپ نے تبدیلی فرمائی کہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔
جب نیک کام کے اندر مشابہت ہو تو اس کے اندر تبدیلی کی جاتی ہے، تو جب گناہ کا کام ہے، جو ایسا کام ہے جو نیکی سے تعلق بھی نہیں رکھتا، اگر اس کے اندر مشابہت ہوگی تو اس کی کتنی نکیر ہوگی۔ یہ جو چراغاں کرنا ہے، آگ جلانا ہے، یہ مجوسیوں کا کام ہے۔ اور مجوسی جو ہیں اس وقت ایران کے رہنے والے تھے، ایران کا اس وقت جو نام تھا وہ پارس تھا، تو ان کو جو مجوسی ہیں آگ کی پوجا کرتے ہیں، اب تو ایران کے اندر وہ نہیں رہے، تو ان کی حکومت نہیں رہی۔ پارسی جو تھے، جو آگ کی پوجا کرنے والے تھے، ان کی حکومت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے ان کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور قیامت تک دوبارہ ان کی حکومت نہیں بنے گی۔ اسی وجہ سے آج ایک محلے کے اندر بھی، محلے جتنی جگہ پر بھی ان کی حکومت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے، کہ ان کا جو صدر تھا، بادشاہ تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خط مبارک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی تھی کہ اسی طریقے سے اس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہوگی جس طریقے سے اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ان کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور کہا جاتا ہے کہ قیامت تک ان کی دوبارہ سلطنت نہیں بنے گی۔ تو یہ پارسی کا طریقہ ہے، پارس کا طریقہ ہے۔ تو پارسی کا طریقہ ہے کہ آگ کی وہ پوجا کرتے ہیں، اور ہر کام میں آگ کو جلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آگ کو ہم نے خوش کرنا ہے، تو چراغاں کرنا، آگ جلانا، یہ پٹاخے بجانا، یہ چراغاں ہی کی صورت ہے۔ تو اس سے علماء فرماتے ہیں کہ دو گناہ ہیں، ایک تو اسراف ہے کہ پیسوں کا ضائع ہے۔ تو اس کے لیے علماء یہ فرماتے ہیں اگر یہ جاننا ہو، اگر یہ بات جاننی ہو کہ اس کے یہ کام جو ہے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دنیا دار بھی ہے، آخرت کی اگر فکر نہیں کرتا، فرمایا کہ دنیا دار آدمی یہ جاننے کی کوشش کرے کہ جو کام میں کر رہا ہوں کیا اس کا مجھے دنیا کے اندر کوئی فائدہ ہے، اور دوسرا کام یہ دیکھے، اگر مسلمان ہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ کیا دنیا کے اندر اگر فائدہ نہیں ہے، کیا آخرت کے اندر کوئی فائدہ ہے۔ اب یہ دیکھا جائے تو نہ دنیا کے اندر فائدہ ہے، تو آخرت کے اندر تو ویسے ہی نقصان ہے۔ تو اس وجہ سے چراغاں کرنا اور اس طریقے ان کی مشابہت کرنا تو ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو ہم پیسے بھی خرچ کریں اور ہمیں اس کا نتیجہ یہ ملے کہ قیامت والے دن من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ ہم کھڑے ان کے ساتھ ہو جائیں قیامت والے دن، تو ہمارے لیے پھر نقصان کی بات ہے، فائدے کی بات تو نہ ہوئی۔ تو اس وجہ سے یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ تو اب بات یہ ہے، آخری بات یہ ہے کہ یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ یہ جو رات ہے اس کے بارے میں افراط تفریط کا معاملہ ہے۔ یہ جو رات ہے اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ رات کا وجود ہے ہی نہیں، تو کچھ یہ کہتے ہیں کہ اتنی اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ اس کو لیلۃ القدر سے بھی آگے پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے علماء حق جو ہیں وہ اعتدال فرماتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ رات جو ہے اس کی عبادت کی اور اس کے اندر اس کی جو فضیلت ہے وہ حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، اور یہاں تک کہ جو اکثر فضیلت آتی ہے وہ بخشش کی فضیلت زیادہ آتی ہے، کہ اس رات کو جو ہے بخششوں کا فیصلہ ہوتا ہے، انسان کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، اس طرح کی احادیث آتی ہے، اور بخشش کی، مغفرت کی احادیث آتی ہیں۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی ہمیں بے نیاز نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، ایک اصول یاد رکھیں، اگر ایک آدمی اس رات کو جاگ کر عبادت کرتا ہے، اور یہی اصول لیلۃ القدر کا بھی ہے، اس رات کو عبادت کرتا ہے، اگر وہ عبادت کرتے کرتے رات جاگتا رہتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو صبح کی نماز وہ نہیں پڑھ سکتا، اس کی صبح کی نماز رہ گئی ہے۔ فرمایا کہ اس پوری رات کی عبادت کرنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر اس کی صبح کی نماز رہ گئی ہے، صبح کی نماز فرض ہے، اور فرض کے لیے یہ اصول یاد رکھیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر آدمی کا ایک فرض نماز رہ گئی، پوری زندگی اگر اس فرض کو نہیں لٹایا اس نے، پوری زندگی نوافل پڑھتا رہے، اس ایک فرض کے برابر وہ نہیں ہو سکتی، اس کا اجر اس ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم اس رات کو جاگیں اور عبادت کریں یا اللہ سے مانگیں تو اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری فجر کی نماز جو ہے وہ با جماعت اور مسجد کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر یہ خدشہ ہو کہ صبح کی نماز رہ جائے گی یا مسجد میں نہیں پڑھ سکوں گا،
میں جناب جی گھر میں پڑھوں گا اور لیٹ ہو جائے گی، قضا ہو جائے گی، فرمایا کہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رات کو نہ جاگے بلکہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کے بچھک سو جائے۔ فرمایا کہ صبح کو نماز کے ساتھ پڑھے، اس کا ارادہ ہو، فرمایا کہ وہ پوری رات اس کی عبادت میں شمار ہوگی۔ تو اس وجہ سے جو ہے اس بات کا خیال کیا جائے۔ تو ایک عالم، ایک خطیب اور ایک مفتی کے لیے ضروری ہے کہ ان جو باتیں ہیں اس پر آدمی کی ان پر وضاحت کرنا ضروری ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو، عام آدمی کو یہ بات معلوم ہو کہ اس مسئلے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس مسئلے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس مسئلے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو اس شرعی حیثیت کے اعتبار سے آدمی کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا